मिस्टर इकबाल साहब प्लीज। जी जनाब स्पीकर, ये आप हुकूमत की हालत देख लीजिए। आज एक बहुत ही अहम मसले की तरफ मैं बात करना चाह रहा था, लेकिन हुकूमत की हालत आप देख लीजिए कि मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। इनमें इतना हौसला नहीं है कि ये हमारी बात सुन सकें। जनाब स्पीकर, ये जो मौसूफ वजीर खारजा हैं, इनका एक कॉलिंग अटेंशन नोटिस भी है, जो हजारों पाकिस्तानी तलबा और तालिबात का मसला है। इनमें यह भी जुर्रत नहीं कि ये पाकिस्तान के नौजवानों के मुस्तकबिल के हवाले से यहां बैठकर उसका जवाब देते। मैंने आज समझ लिया है कि ये पाकिस्तान के नौजवान क्यों रुस्वा हो रहे हैं, इसलिए कि हमारा वजीर खारजा अपना काम करने की बजाय आज इनकी गुफ्तगू में कभी मुझे शहजाद अकबर का चेहरा नजर आता था, कभी मुझे फरोग नसीम का चेहरा नजर आता था, कभी मुझे शहबाज गिल का चेहरा नजर आता था, कभी मुझे फखर इमाम का चेहरा नजर आता था, कभी मुझे शौकत तरीन का चेहरा नजर आता था। तो आज पता चला कि ये वजीर खारजा साहब अपने काम के अलावा सबका दूसरों के हिस्से में टांग अड़ा रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का ये हाल है। और आज तो शायद उन्होंने अपनी रोनमाई की है पीटीआई के मुतबादिल क़यादत की हैसियत से भी। वो शायद ये इंटरव्यू देना चाह रहे थे किसी को, इमरान खान के बाद मैं भी हूं, मेरे पे तवज्जो कर लें, मैं भी उम्मीदवार बन सकता हूं वजीर आजम का, जब इन्हें नजर आ रहा है कि इनके लीडर जा रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर किसी मुल्क का वजीर खारजा इतना गैर संजीदा होगा तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का क्या हाल होगा। जनाब स्पीकर, आज इन्होंने जो बातें की, मैं असल मौजू पे आने से पहले 2 मिनट में उसकी वजाहत जरूर करना जरूरी समझता हूं। इन्होंने बहुत दावा किया कि इन्होंने मईशत को 4 चांद लगा दिए हैं और 5% ग्रोथ रेट कर दी है, अगरचे वो रीबेसिंग करने के नतीजे में हुई है। कहा था कि मुझे अफसोस है कि एक नहायत संजीदा मौजू पे मैं बात करना चाह रहा था और वजीर खारजा साहब ने गैर संजीदगी का मुजाहरा किया, और हम उनकी बात को इसलिए संजीदा नहीं लेते कि मैं खुद गवाह हूं और ऐनी शाहिद हूं कि जब ये हमारे साथ होते थे तो इससे ज्यादा ज़ौक़ और शौक के साथ ये नवाज शरीफ साहब के कसीदे पढ़ा करते थे, और फिर मैंने इनको इसी ज़ौक़ और शौक के साथ आसिफ जरदारी साहब के भी कसीदे पढ़ते सुना हुआ है। तो इसलिए आज अगर ये कसीदे पढ़ रहे हैं इमरान नियाजी साहब के, तो वो वक्त दूर नहीं कि जब जिस तरह आज ये हम पे तनकीद कर रहे थे, कल को उन पे भी तनकीद करेंगे। जनाब स्पीकर, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में खाद का मसला पता नहीं क्यों हो गया। ये भी कह रहे थे कि पिछले साल से खाद ज्यादा पैदा हुई है। तो जनाब स्पीकर, क्यों नहीं उन्होंने बताया कि इनकी निगरानी में खाद मुल्क से स्मगलिंग हुई है, और स्मगलिंग के नतीजे में आज जिमींदार को डीएपी जो हमारे दौर में 2400 रुपए की मिलती थी, 9,500 और 10,000 रुपए की गंदम की बिजाई के ऊपर मिली है। वो यूरिया जो 5 साल हमारे दौर में 1400 रुपए की मिलती थी, आज किसान को 2900 रुपए में भी लाइनों में लग के ब्लैक में नहीं मिल रही, और जो मिल रही है वो भी मिलावट वाली यूरिया मिल रही है। तो कौन है इस स्मगलिंग का जिम्मेदार? एक ही सांस में कह दिया कि कुछ स्टॉकिस्ट हैं कि जिन्होंने जखीरा अंदोजी की है। तो जो जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई क्या मुरीक से किसी ने आके करनी है? पंजाब की हुकूमत भी इनकी है, वफाक की हुकूमत भी इनकी है, लेकिन ये बेबस नजर आते हैं। इसी तरह जो मईशत के कसीदे पढ़ रहे थे कि 5% हो गई, मैं सादा जबान में उसकी तारीफ यूं करूंगा कि जब आप लो बेस से कोई चीज उठाते हैं उसको हाई बेस से कंपेयर नहीं कर सकते। हमने अपने 4 सालों में तकरीबन 4.5-5% की ग्रोथ दिखा के आखिरी साल 6% की ग्रोथ दिखाई। इन्होंने 0% के बाद अगर आज 5% दिखाई है, तो उसकी मिसाल ऐसे है कि अगर आप 100 के बाद एक चीज यूनिट बढ़ाएंगे तो वो 1% शुमार होगा, लेकिन अगर आप 0 के बाद 1 यूनिट बढ़ाएंगे तो वो 100% शुमार होगा। तो ये परसेंटेजेस के पीछे अपने उस इकोनॉमिक क्रैश को नहीं छुपा सकते जो इन्होंने मुल्क की मईशत का किया है।
یہ ریکارڈ ہے کہ ہمارے دور میں پاکستان کی جی ڈی پی 231 ارب ڈالر سے بڑھ کے 315 ارب ڈالر ہوئی اور آج وہ 280 ارب ڈالر پہ ہے. انہوں نے پاکستان کی معیشت کا حجم سکیڑ دیا ہے, کانٹریکٹ کیا ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہماری فی کس آمدنی میں اضافہ نہیں ہوا بلکہ کمی ہوئی ہے. پھر وزیر خزانہ خارجہ صاحب فرمایا کہ یہ ہماری اچھی باتیں کیوں نہیں بتاتے, ان کو پتہ نہیں غلط باتیں سوچتی ہیں. جناب, ہم تو عوام کے ووٹ لے کر آئے ہیں, ہمیں تو یہ پتا ہے کہ میرا ووٹر جب صبح گھر سے نکلتا ہے, وہ جب سبزی لینے جاتا ہے تو وہ سبزی کی قیمت سن کے اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں. جب وہ گوشت کی دکان پہ جاتا ہے اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں. جب وہ گھی لینے جاتا ہے اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں. جب وہ چینی لینے جاتا ہے اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں. جب وہ آٹا لینے جاتا ہے اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں. جب وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے دوائی لینے جاتا ہے اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں. جب وہ اپنے گھر کے بجلی کے بل کو دیکھتا ہے تو وہ مرنے کے قابل ہو جاتا ہے. جب اسے گیس کا بل آتا ہے اور چولہا بند ہوتا ہے تو اس بل کو دیکھ کے اسے غشی کا دورہ پڑ جاتا ہے. جناب اسپیکر, میرے حلقے کا یا ایک عام شہری جب ہسپتال جاتا ہے تو جہاں اس کو مفت دوائیاں ملا کرتی تھیں اب اسے مفت دوائی نہیں ملتی. جہاں ہسپتال میں اس کا مفت علاج ہوتا تھا آج سرکاری ہسپتال بھی نیم پرائیویٹ ہسپتال بن کے اسے علاج دیتا ہوا نظر آتا ہے. آج نوجوان یونیورسٹی سے ڈگری لے کے نکلتا ہے, اس کو روزگار نہیں ملتا, وہ جوتے چٹکھاتا پھرتا ہے. تو جناب اسپیکر, ہم تو ان لوگوں کی بات کریں گے جو اس مہنگائی سے, اس بے روزگاری سے, اس غربت سے تنگ آ چکے ہیں. غریب کا چولہا بجھ چکا ہے. آپ کے یہ اعداد و شمار, آپ کے دن تو پھیر چکے ہیں, وزیروں کے دن تو پھر چکے ہیں جنہوں نے شوگر مافیا سے مال کمایا, آٹا مافیا سے مال کمایا, فارما مافیا سے مال کمایا, جنہوں نے ایل این جی اسکینڈل میں ہاتھ دھوئے اور جنہوں نے ڈالر اسکینڈل میں ہاتھ دھوئے, جنہوں نے بی آر ٹی اسکینڈل میں ہاتھ دھوئے. لیکن غریب بیچارہ غریب تار ہو گیا ہے. تو ہمیں نہ سنائیں یہ اعداد و شمار. جس دن میرے ملک کا عام مزدور, عام کسان ایک محنت کش کہے گا کہ میری زندگی میں آسودگی آئی ہے, اس دن میں آپ کے اعداد و شمار کی سچائی کو مانوں گا. آپ کہتے ہیں پوری دنیا میں کووڈ آئی, پوری دنیا میں مہنگائی آئی. تو جناب ہمارے خطے میں, بھارت میں افراط سنگل ڈیجٹ, بنگلہ دیش میں سنگل ڈیجٹ, ان کی معیشتوں کا ڈھانچہ بھی ہم سے ملتا جلتا ہے. تو ہمارے ہاں ڈبل ڈیجٹ کیوں ہے؟ میں بتاتا ہوں کیوں ہے. آپ نے پاکستان کی معیشت کو 2 پوائزن پلز دی ہیں. آپ نے جو 40% ڈیویلیویشن کی اور آپ نے جو 13.25% پہ پالیسی ریٹ کیا, ایک نے مہنگائی کا سونامی نازل کیا اور دوسروں نے پاکستان کی کاسٹ آف ڈیٹ سروسنگ کو دگنا کر دیا, جس کی وجہ سے ہمارا خسارہ بے قابو ہو گیا ہے اور آپ نے پاکستان کو قرضوں کے جال میں دھکیل دیا ہے. آئیے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, ٹی وی کے اوپر آئیں, لائیو مذاکرہ کریں, لائیو بحث کریں. معیشت آپ نے ٹھیک بنائی ہے یا معیشت آپ نے تباہ کی ہے؟ ہم پاکستان کے قوم کو جج کریں گے, بنا کے بات کریں گے. لیکن یہاں پہ اصل بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا تھا جناب اسپیکر, کچھ دنوں سے ایک بحث چل رہی ہے جس کے اوپر میں نے ایک ریزولوشن جمع کرائی ہے. پتہ نہیں کون پاکستان میں بار بار یہ بحثیں چھیڑ دیتا ہے کہ صدارتی نظام لے کر آنا چاہیے, پارلیمانی نظام کے اندر یہ ہو گیا ہے. جناب اسپیکر, ہم 75ویں سال کے اندر ہیں. آج جس ملک کے اندر اگر 75 سال کے اوپر بھی ہم یہ بات قطعیت کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ اس ملک کا کیا نظام ہونا چاہیے, اس ملک کو کیسے چلنا چاہیے, تو پھر ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے کہ جو ہمیں ایک ان وائبل ریاست نہ قرار دے. پاکستان کے اندر 1947 میں جب قائد اعظم نے اس کا ڈھانچہ بنایا تو انہوں نے پارلیمنٹری نظام کو قائم کیا جس میں لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم مقرر ہوئے. 1956 میں جب پاکستان کی دستور ساز اسمبلی نے پاکستان کا آئین بنایا تو بہت غور و خوض کرنے کے بعد اس کو فیڈرل پارلیمنٹری ڈھانچے میں بنایا. اس کے بعد
ایوب خان صاحب نے مارشل لا لگا کے اس کو صدارتی نظام میں ڈھالا. جو آج پاکستان میں صدارتی نظام کی بات کرتے ہیں، میں انہیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بتائیں کہ جتنا صدارتی نظام پاکستان نے بھگتا ہے شاید اس خطے میں کسی اور ملک نے نہیں بھگتا ہے. ایوب خان کے 10 سال صدارتی نظام، یحییٰ خان کے 3.5 سال صدارتی نظام، ضیاء الحق کے 11 سال صدارتی نظام، جنرل مشرف کے 9 سال صدارتی نظاموں نے کیا دیا ہے؟ ہمارا آدھا پاکستان کا ٹکڑا ہم سے علیحدہ کرا دیا. اور جنرل یحییٰ خان اپنی صدارت کے لیے شیخ مجیب الرحمان اور ذوالفقار علی بھٹو کو آپس میں لڑاتے رہے کہ تم میں سے جو مجھے صدر قبول کر لے گا میں اس کے ساتھ مل جاؤں گا. دونوں نے صدر قبول نہیں کیا، اس نے پاکستان کو توڑوا دیا اپنی صدارت کو بچانے کے لیے. تو پھر پاکستان کو پہلی دفعہ اسی صدارتی نظام کے ذریعے یہ حادثہ دیکھنا پڑا کہ ہماری اکثریت آبادی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی. جناب اسپیکر، دنیا کی تاریخ میں یہ حادثہ کبھی نہیں ہوا کہ کسی ملک سے اس کی اکثریتی آبادی واک آؤٹ کر کے چلی جائے کہ یہاں پر ہمیں ہمارا حق نہیں ملا اور ہم اس ملک کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. اگر پاکستان میں وفاقی پارلیمانی نظام کو ڈسٹرب نہ کیا جاتا تو مشرقی اور مغربی پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہو کر آج بھی ایک متحد پاکستان کے طور پہ چل رہے ہوتے. اور شیخ مجیب الرحمان کی تقریریں سنیں، وہ آخری وقت تک التجا کرتا رہا کہ میں مارشل لا اٹھوانا چاہتا ہوں، خدا کے لیے مارشل لا اٹھا دو، اسمبلی کا اجلاس بلا لو. میں آج بھی پاکستان کہتا ہوں، لیکن صدر یحییٰ خان کی صدارت کے لالچ نے اس پاکستان کی اسمبلی کو نہ ہونے دیا اور اپنی صدارت پکے کرنے کے چکر میں انہوں نے پاکستان توڑوا دیا. پھر ضیاء الحق صاحب کا مارشل لا بھگتا، صدارت کا طویل نظام دیکھا، اس میں چھوٹے صوبوں کے اندر سندھو دیش کی کہیں تحریک پیدا ہوئی، کہیں احساس محرومی چھوٹے صوبوں میں پیدا ہوا. پاکستان کو ایک شخص نے جنگ کے اندر جھونک دیا. اس کے بعد ہمارے ہاں کلاشنکوف کلچر آیا، ہمارے ہاں انتہا پسندی آئی، اور پھر جنرل مشرف صاحب آئے. فرد واحد صدر صاحب نے وار اگینسٹ ٹیرر میں پاکستان کو جھونک دیا اور اس کے نتائج بھی ہم نے دیکھے. ہمارے جو سابق قبائلی علاقے ہیں، ہماری جو پشتون آبادی ہے، اس نے کتنی تباہی دیکھی، پورے پاکستان نے تباہی دیکھی. تو جناب والا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ہم 1973 میں 72 میں جب ہمارا یہ آئین بنا تو میں آپ کے سامنے وہ رپورٹ پیش کرنا چاہتا ہوں جو اس ایوان کے اندر عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب نے جب آئین کی رپورٹ پیش کی. انہوں نے کیا کہا؟ The first and foremost consideration before the committee was supremacy of the people of Pakistan, and the constitutional instrument, the constitutional document should be such as it should establish beyond any doubt once for all that the people of Pakistan are the real masters. The people of Pakistan, through their elective representatives, should decide the fate, the destiny of this nation. Therefore, it was a foregone conclusion that the Constitution shall provide for a parliamentary system of government and survival of the directly elected representatives of the people. Sir, the committee was also conscious that by its very nature, Pakistan has to have a federal structure. There are different provinces, different peoples, people with different culture, different script, different language, different habit. Economies are slightly varied, and therefore it was inherent in the course of things that Pakistan should have a federal structure, and therefore the committee proceeded on the assumption that the Constitution shall provide not only for a parliamentary system, but for a federal parliamentary system of government, assuring autonomy to the provinces and maximum autonomy in consonance with one united Pakistan. جناب یہ ہے وہ فریمرز آف کانسٹیٹیوشن کی دانش. اور اس کے اندر کون کون لوگ تھے؟ بڑے بڑے لوگ تھے. خیبر پختونخوا سے خان عبدالولی خان تھے، خان عبدالقیوم خان تھے. یہاں سے پنجاب کی دھرتی سے چودھری ظہور الہی بھی تھے، ہمارے کاف لیگ کے جو ساتھیوں کو میں یاد دلانا چاہوں گا. اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب
اور پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت، اور پھر پروفیسر غفور صاحب تھے، مولانا نورانی صاحب تھے، بلوچستان سے غوث بخش بزنجو تھے، خیر بخش مری تھے، وہ بڑے بڑے ٹاورنگ لوگ تھے کہ جنہوں نے ایک کنسنسس کیا پاکستان کے فیڈرل پارلیمنٹری سسٹم کے اوپر کہ اس ملک کو اسی طرح چلایا جا سکتا ہے۔ تو جناب والا، آج جو صدارتی نظام کی بات کرتے ہیں، میں ان کو ایک ٹیسٹ کیس دیتا ہوں کہ ہر وہ صدر جو پاکستان میں 10 سال رہا ہے، وہ محتاج ہوا ہے پارلیمانی لیڈر کے کہ اس کی ٹکٹ لے کے وہ اس اسمبلی میں پہنچا ہے، وہ اپنے تھینک یو جی، تھینک یو۔ امجد صاحب، اس نے چیلنج کیا ہے، آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ جی مجھے ذرا جواب تو دینے دینا، ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ یہاں بیٹھتے ہیں کہ نہیں میری تقریر سننے کے لیے، کتنا چیلنج کے اندر ان کے دم ہے۔ پچھلی دفعہ تو میں جب بھی تقریر کے لیے کھڑا ہوں انہوں نے کورم پوائنٹ کر دیا۔ جی اماد، آپ بتا دیں کہ اس نے چیلنج کیا ہے کہ ٹی وی پہ اس کے ساتھ لاؤ شرٹ ہو۔ سر ٹی وی پہ تو یہ ہر روز بیٹھے ہوتے ہیں کسی نہ کسی ہمارے نمائندے کے ساتھ، اور جو حشر ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اسی فورم پہ ٹی وی کی کیا ضرورت ہے، پارلیمان سب سے بڑا فورم ہے، میں یہاں پہ جواب دینا چاہتا ہوں ان کا، اسی جگہ کھڑے ہو کے میں جواب دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ اسپیکر صاحب کہ جب معیشت پہ دلائل ختم ہو جائیں، جب معیشت پہ دلائل ختم ہو جائیں تو پھر اس طرح کی روایتی تقریریں کی جاتی ہیں، اس طرح کے روایتی جملے پڑھے جاتے ہیں، 7ویں جماعت کی پاکستان اسٹڈیز کی کتاب کے رٹے لگا کے سنائے جاتے ہیں جب معیشت پہ دلائل ختم ہو جائے۔ میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا معیشت چھوڑی، کس طرح ہم نے اس معیشت کو ہم نے نکالا، کس طرح ہم نے اس معیشت کو نکالا اس مشکل سے جو یہ چھوڑ کے گئے تھے، کس طرح کووڈ کے دوران ہم نے اس معیشت کو واپس 5.5% کی گروتھ پہ ہم واپس لے کے آئے، اور انشاءاللہ اس سال اس سے بھی زیادہ کریں گے، انشاءاللہ اس سال اس سے بھی زیادہ کریں گے۔ جناب اسپیکر، ان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا 20 ارب ڈالر، کیا وہ بھول گئے ہیں؟ کیا وہ بھول گئے ہیں کہ ان کے اپنے نمائندے یہ کہا کرتے تھے کہ جو ہمارے بعد حکومت آئے گی اس کو ایک بیمار معیشت ملے گی، اسے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا۔ وہ جواب دے اس کی جناب اب دیکھیں نا، یہ چیلنج کرنے کے بعد جواب سننے کی صلاحیت نہیں ہے، جواب سننے کا حوصلہ نہیں ہے چیلنج کرنے کے بعد۔ یہ تو پارلیمنٹ میں نہیں فیس کر سکتے، یہ باہر جا کے کیا فیس کریں گے؟ جناب اسپیکر 1-2 منٹ دیں، 2 منٹ میں میں بات ختم کر دوں گا، 2 منٹ میں آپ کو 5 منٹ دیتا ہوں۔ جناب اسپیکر، ہم جب اس ملک میں ہمیں حکومت ملی، انہوں نے اپنے آخری 12 مہینے میں 5.4% گروتھ کے خاطر ریزروز کو آدھا کر دیا تھا۔ پاکستان کے زیر مبادلہ کے ذخائر آخری 17 ماہ میں آدھے ہو گئے۔ پاکستان کا قرضہ ان کے آخری سال میں 7 ارب ڈالر کی رفتار سے بڑھا۔ سرکولر ڈیٹ میں 450 ارب کا اضافہ ہوا، پھر جا کے کہیں پہ ملک کو دیوالیہ کر کے قرضہ لے کے انہوں نے 5.4% گروتھ حاصل کی۔ آج ہماری 5.4% گروتھ جو ہے وہ صرف 2 ارب ڈالر کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ ہے۔ آج ہماری جو 5.4% گروتھ ہے، اس کے اندر آپ ٹیکس ریونیو کی گروتھ دیکھیں، اس کے اندر آپ ایکسپورٹ کی گروتھ دیکھیں، ان کی 5.4% گروتھ میں زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو رہے تھے کیونکہ یہ پیسے خرچ رہے تھے اس گروتھ کے لیے مجموعی طور پہ۔ اب یہ ان کے چیلنج کا حال ہے، یہ دیکھ لیں، یہ چیلنج کا حال ہے۔ جناب اسپیکر، 5.4% جو انہوں نے گروتھ دی، اس کی حقیقت یہ تھی کہ 7.5 ارب ڈالر کے قرضے بڑھے، 20 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ آیا، 450 ارب سرکولر ڈیٹ میں اضافہ ہوا، جیبوں سے سارے پیسے خرچ کر کے، قرضے لے کے، کریڈٹ کارڈ کی ساری لمٹ پوری کر کے پھر 5.4% لوگوں کو دکھاتے پھرے ہیں۔ ہمارا 5.4% زر مبادلہ کے ذخائر میں 5 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا پچھلے سال۔ ہمارے 5.4% کی گروتھ کے اندر سرکولر ڈیٹ کے بہاؤ میں یہ ان میں کیوں حوصلہ نہیں ہے؟ اسپیکر صاحب، ان میں کیوں اتنا حوصلہ نہیں ہے؟ ہم نے ان کا پاکستان اسٹڈیز کا لیکچر سنا ہے 1 گھنٹے کے لیے، ان میں حوصلہ نہیں ہے، چیلنج دیتے ہیں اور اب حوصلہ نہیں ہے سننے کے لیے، سنیں بیٹھ کے۔ ہماری جو 5.4% کی گروتھ ہے اس کے اندر ایکسپورٹس بڑھی، ان کے 5 سال میں ایکسپورٹس جو ہیں وہ کم ہوئی۔ ہماری 5.4% کی گروتھ میں پوری دنیا کی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز نے پاکستان کی معیشت کو اپ گریڈ کیا۔ ان کی مصنوعی گروتھ کے نتیجے میں ساری دنیا کی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز نے پاکستان کی انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ کو ڈاؤن گریڈ کیا۔ یہ حقیقت تھی ان کی 5.4% کا جو دھونس انہوں نے دکھایا تھا، پورے ملک کو دیوالیہ کر دیا اس 5.4% کے خاطر۔ آج بلومبرگ یہ کہہ رہا ہے پورے ملک کو دیوالیہ کر دیا اس 5.4% کے خاطر۔ آج بلومبرگ یہ کہہ رہا ہے
بلومبرگ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو پاکستان گروتھ ٹریجیکٹری پہ ہے یہ ہائی گروتھ ٹریجیکٹری پہ رہے گا, ہائی امپلائمنٹ لیول پہ رہے گا. آج دا اکانومسٹ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے جس طرح کووڈ سے ڈیل کیا ہے, ٹاپ 3 ملک دنیا کے جو ہیں اس کے اندر یہ شامل ہے. آج یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ بلومبرگ کہہ رہا ہے, یہ اکانومسٹ کہہ رہا ہے, یہ ورلڈ بینک کی فگرز ہے. تھینک یو جی, تھینک یو جی. احسن اقبال صاحب وائنڈ اپ کریں پلیز. سر میں بڑی معذرت کے ساتھ سر آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پہلے آپ 18 منٹ بول چکے ہیں جی. سر میں آپ کو معذرت سے عرض کروں گا کہ آپ ایک سے ایک بڑا جو فیل وزیر ہے اس کا لیکچر نہ ہمیں سنایا کریں. موصوف گیس ملک کو دے نہیں سکے, ہمیں یہاں کیا اکانومی پہ لیکچر دے رہے ہیں. وہ ایک اور صاحب ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, احسن صاحب اس طرح کریں نا, ان کے لیڈر نے وزیر خزانہ فیل کر دیا, وہ ہمیں معیشت بڑھانے یہاں لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں. سر ہم ایک بڑی اہم مسئلے پہ بحث کر رہے ہیں, یہ پاکستان سٹڈیز کا لیکچر نہیں ہے, یہ پاکستان کی روح کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ آج پاکستان کی جو فیڈریشن ہے اس کے حوالے سے یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کی خبریں چلاتے ہیں. ہم پاکستان کے آئین میں, پاکستان کے فیڈرل پارلیمنٹری نظام کے اندر کسی قسم کی مداخلت اور رد و بدل کو قبول نہیں کریں گے, اور پاکستان کا ہر شہری اپنے اس آئین کو اور اپنے اس وفاقی پارلیمانی نظام کے دفاع کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے گا. جناب والا مجھے بتائیے, آج ہم سب بیٹھے ہیں, یہ ان کے والد صاحب بھی ہمارے ساتھ کبھی ہوا کرتے تھے, اب یہ ادھر چلے گئے ہیں, ان کو چھوڑیے, لیکن وہ لوگ جو اپنی اپنی جماعتوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے اپنی اپنی جماعتوں میں جتنے پارلیمانی لیڈر ہیں آج ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور کا جواب پیپلز پارٹی دینے کے لیے یہاں موجود ہے. آج بے نظیر بھٹو صاحبہ کے 2 ادوار کا جواب دینے کے لیے پیپلز پارٹی یہاں موجود ہے. آج نواز شریف کے پہلے دور کا جواب دینے کے لیے مسلم لیگ نون یہاں موجود ہے. آج نواز شریف کے دوسرے دور کا جواب دینے کے لیے 2013 سے 18 کا جواب دینے کے لیے یہاں پر مسلم لیگ نون موجود ہے. مجھے بتائیے کہ یہ قوم فیلڈ مارشل جنرل محمد ایوب خان کے 10 سال کا حساب کس سے پوچھے؟ یہ قوم 4 سال جو جنرل یحییٰ خان ملک کے ساتھ حادثہ کر گیا اس کا جواب کس سے پوچھے؟ صدر صاحب کے 4 سالوں کا. یہ قوم 11 سال جو جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کے تھے ان کا جواب کس سے پوچھے؟ یہ قوم جنرل مشرف کے 9 سالوں کا صدارت کا جواب کس سے پوچھے؟ جناب اسپیکر, یہ پاکستان کے پارلیمنٹری نظام ہے جو سیاسی جماعتوں کو اور قیادت کو عوام کے سامنے جواب دہ بناتا ہے. صدارتی نظام ایک ڈکٹیٹر پیدا کرتا ہے جو پاکستان کے لیے کسی بھی لحاظ سے موضوع نہیں ہے. ہم ایک وفاق ہیں, ہمارے چھوٹے صوبے ہیں, ان کی محرومی کے پیش نظر اس قسم کی باتیں کرنا لوگوں میں آئین کے حوالے سے تجسس یا تحفظات پیدا کرنا ملک کے مفاد کے خلاف ہے. اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ اس مسئلے کے اوپر ایک ڈیبیٹ کرائیں. اس مسئلے کو وانس فار آل ختم ہونا چاہیے. پاکستان کے اندر پاکستان کو ہم ایک تجربہ گاہ نہیں بنا سکتے. جب کسی کا دل کیا ایک نئے نظام کی فارمولہ پیش کر دیا. آج ہمارے سے اگر دوسری قوموں نے ترقی کی ہے تو انہوں نے سیاسی استحکام, کنٹینیوٹی آف پالیسیز کی وجہ سے ترقی کی ہے, اور ہم نے پاکستان کے اس پوٹینشل کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اگر ضائع کیا ہے تو صرف اپنی ان تجربوں کی وجہ سے کہ کبھی یہ صدارتی نظام ہے, کبھی یہ نیم پارلیمانی نظام ہے, کبھی یہ ہائیبرڈ نظام ہے. پاکستان کے لیے وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی عدلیہ, پاکستان کے سیاستدان, پاکستان کی بیوروکریسی یہ سب مل کر فیصلہ کریں کہ اس ملک کے لیے ایک ہی راستہ ہے اور وہ آئین کی سربلندی کا, آئین کی عملداری کا اور آئین کے مطابق اپنے کردار کو ادا کرنے کا ہے. پاکستان آج جس کرائسس میں پھینکا جا چکا ہے, میں جناب اسپیکر بہت ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی لیڈر ایسا کنگ کانگ نہیں ہے جو اکیلا ملک کو ان بحرانوں سے نکال سکے. کوئی ایک پارٹی اس قابل نہیں ہے کہ وہ اکیلی تنہا ملک کو ان بحرانوں سے نکال سکے. کوئی ایک ادارہ اتنا طاقتور اور اہل نہیں ہے اس ملک کو ان بحرانوں سے نکال سکے.
آج پاکستان کو ایک کلیکٹیو ایفرٹ کی ضرورت ہے، ایک انکلوسیو گورننس کی ضرورت ہے، ایک ایسی جمہوریت کی کہ جس کے اندر حکومت اور اپوزیشن علیحدہ علیحدہ بھی ہوں، لیکن ایک جسم کے دو پہیے بن کر وہ اس نظام کو چلائیں، ایک ایسا نظام کہ جس کے اندر وزیر اعظم اپوزیشن سے بات نہیں کر سکتا، دشمن کی فوجیں سرحد پہ لگی ہوں، وہ آپ کے دفتر سے کمیٹی روم تک آرمی چیف کے ساتھ نہیں آ سکتا. یہ طرز عمل پارلیمانی طرز عمل نہیں ہے. اس کو چھوڑ کر اس ملک کے اندر ہمیں ایک ایسا طرز عمل اپنانے کی ضرورت ہے جو آئین کی دیے ہوئے اسپرٹ کے مطابق ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا حوصلہ دے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج ہم نے اس ملک کو آئین کے راستے سے ہٹایا، روگردانی کی اور عوام کے ووٹ کے حق کی حرمت کو بحال نہ کیا، تو جناب اسپیکر پوری دنیا بھی ہماری مدد کو آ جائے وہ ہماری مدد نہیں کر سکے گی. لیکن اگر ہم نے پاکستان کے عوام کے ووٹ کی حرمت کو بحال کر دیا، آئین کو اپنا راستہ بنا لیا، تو پوری دنیا بھی مخالف ہو جائے. یہ 22 کروڑ عوام یہ طاقت رکھتے ہیں کہ پاکستان کو ایک عظیم ترین ملک انشاءاللہ بنا کے دنیا کو دکھا سکتے ہیں. صاحب پرسنل ایکسپلینیشن. پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن بڑی بات ہے جی. یہ اللہ کی شان ہے کہ میری نہایت قابل احترام میری والدہ کے برابر آپا نثار فاطمہ کا صاحبزادہ آج کہہ رہا ہے کہ جنرل ضیاء الحق کی رجیم کا کون جواب دے گا اس فورم میں. یہ جو باپ کہتے تھے جنرل ضیاء الحق کو، وہ جواب دیں گے جنرل ضیاء الحق کی رجیم کا. انہوں نے جو پاکستان اسٹڈیز کا لیکچر دیا اس میں سارا کچھ جنرل یحییٰ پہ ڈال دیا، جنرل ایوب پہ ڈال دیا، جنرل مشرف پہ ڈال دیا. جنرل ضیاء کا نام ہی گول کر گئے. ایسے لوگ ہیں کہ جنرل ضیاء کا نام ہی گول کر گئے. اور اب جب نام لیا تو کیا حیرت کی بات ہے کہ اپنا اس کے اندر اپنا جو حصہ ڈالا تھا اس کو کیا ہی نہیں. جو لوگ نعتیں پڑھتے رہے ان کے فنکشنز کے اوپر، آج اگر وہ یہ آ کے کہیں کہ جنرل ضیاء الحق کی رجیم کا کون جواب دے گا. یہ لوگ جو ہیں یہ تاریخ سے اتنے غافل نہیں ہیں جتنا یہ سمجھتے ہیں. لوگ اس طرح کی روایتی باتوں سے اب ان کا دل بھر چکا ہے اور ہم ان کو حقیقت یاد دلاتے رہیں گے. ہم ان کو حقیقت یاد دلاتے رہیں گے. آج یہ اپنے ماضی سے اس طرح ہاتھ نہ دھوئیں اور خدا کا واسطے اپنے بزرگوں کی یہ جو کیے ہیں ان سے بھی اتنے صاف ستھرے طریقے سے ہاتھ نہ دھوئیں جس طرح آج یہ دھو کے چلے گئے ہیں.